अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से एक बार फिर फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। और आज की खबर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ईरान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, और चाबहार के बाद भारत को एक और प्रोजेक्ट से ईरान ने आउट कर दिया। एक बहुत बड़ी गैस फील्ड जहां पर भारतीय कंपनियां इस गैस फील्ड को डेवलप करने जा रही थी, और 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे वापस ले लिया गया। जबकि तिजारत दोनों ममालिक की उसके अंदर भी 80 से लेकर 95% तक की कमी वाकई हो गई है। यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या खबर है, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो खबर आई है, ये एनाडोलो एजेंसी ने इस खबर को रिलीज किया, और ये टर्किश एजेंसी है, और उसके बाद दीगर बहुत सारे इंडियन एजेंसीज और अखबारात ने भी इस खबर को उठाया है। और इस खबर के अंदर ये कहा गया है, जो एक स्टोरी है जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कि ईरान हैज बूटेड आउट India from the development of Farzad B gas field in Persian Gulf, a highly placed government source in Tehran told. Okay, यानी कि मतलब ये हुआ जनाब, खलीज फारिस के अंदर एक बहुत बड़ी जो गैस फील्ड थी फरजाद में, जो फरजाद बी यानी कि सेकंड होगी ज़ाहिर उस इलाके में, उस हवाले से वहाँ पर ये 3 भारतीय कंपनियाँ इसको डेवलप कर रही थीं, और इस गैस फील्ड से अब उन्हें निकाल दिया गया है। आपको ये बताते चलूँ कि ये गैस फील्ड डिस्कवर की थी कंसोशियम ने, यानी कि कंसोशियम से मुराद है कि जिसमें बहुत सारी कंपनियाँ इकट्ठी होकर एक बिजनेस को लेती हैं, तो कंसोशियम कहलाता है। और ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये तीनों भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने ये कंसोशियम ने काम किया था। 2008 में यहां पर फारसी ऑफशोर ब्लॉक जो पर्शियन गल्फ का है, खलीज फारिस का है, यहां पर इन्होंने ड्रिलिंग की और एक बहुत बड़ा गैस का जखीरा यहां से मिला। इसमें कहा गया है कि जाइंट गैस फील्ड इज एस्टिमेटेड पोजेस, इसमें यानी कि अंदाजा यह है कि यहां पर 21.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, गैस के रिजर्व्स हैं। 12.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है यहां पर, जबकि 212 मिलियन बैरल्स यहां कंडेंस्ड गैस जो है इस इलाके में पाई जाती है। सो एक बहुत बड़ी फील्ड थी। इनिशियली इन्वेस्टमेंट इस पर इन कंपनीज ने, जो भारतीय कंपनीज हैं, $100 मिलियन की यहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने यह फैसला किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे ले लिया जाए, और ये कॉन्ट्रैक्ट ईरान की अपनी कंपनियां इस पे काम करेंगी और यहां से वही गैस अब निकालेंगी। इसकी वजह क्या बनी? वजह यह बनी जनाब कि जो 2008 से लेकर, जो मैंने आपको बताया, जब ये डिस्कवर हुई उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी, और मुआशी इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से ज़ाहिर कहा गया था कि और मुल्क भी अगर ईरान के साथ अगर कारोबार करेगा तो उस पर भी अमेरिका अपनी पाबंदी लगा देगा। अमेरिका खित्ते का ज़ाहिर है कि बड़ा बदमाश वाला रोल है उसका, जिसको दिल करे वो बग़ैर किसी सबूत के वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है, और उस पर पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं, और अगर कोई इससे इनकार करे तो अमेरिका नाराज़ होता है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन ने देखिए कि इस बार अमेरिका का साथ नहीं दिया, जो पाबंदियाँ असलहे की मद में लगाई गई थी कि असला ईरान खरीद और बेच नहीं सकता, और चंद रोज़ पहले ही वो पाबंदियां ख़त्म हो गईं, और दोबारा अमेरिका चाहता था कि पाबंदी एक्सटेंड की जाएं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने इस पर एतराज़ किया कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सॉलिड रीज़न, या आप सिर्फ अपनी वहाँ पे खित्ते में जो आपका एक ग्रेट गेम है उसे पूरा करने के लिए आप किसी एक मुल्क पर अगर पाबंदियाँ आयद कर देते हैं तो ये नामुनासिब बात है, ये यूरोपीय यूनियन का कहना था। सो इस हवाले से 2008 में पाबंदियाँ लगा दी गई, और 2008 के बाद से जो पाबंदियां लगी ईरान के ऊपर, उसमें यह काम थम गया। फिर 2015 के अंदर, सितंबर 2015 में, जब न्यूक्लियर डील हो गई ईरान की, तो उसके बाद एक बार फिर ये पाबंदियां नरम हुई। फिर वहां पर जाहिर है कि भारत ने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर एक तरफा तौर पर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा दी हैं। पाबंदियां अपनी जगह पर हैं, यूरोपीय यूनियन बदस्तूर ईरान से अपने जो ट्रेड है उसको कायम किए हुए है, लेकिन क्या मामला है कि इंडिया ने ज़्यादा इन पाबंदियों को पे अमल किया। वजह कहा जा रहा है कि अब इस वक्त इंडिया अमरीकी ब्लॉक में है, और वो अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता है, और इस वजह से ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान ने यहाँ पर गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार कर ली इस ऑयल फील्ड के ऊपर, कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, बस वो ना जिंदों में ना मुर्दों में वाले हालात थे कि ना गैस फील्ड पर काम हो रहा था और ना ही वो उसको बंद कर रहा था। सो उसके बाद ईरान ने कई बार उन्हें ये कहा कि जनाब आप बराए मेहरबानी इसमें अपनी रफ्तार को तेज़ कीजिए और इस प्रोजेक्ट को इख्तिताम तक पहुंचाइए। एक तवील अरसा हो गया, 2008 से लेकर ज़ाहिर के 2020 तक 12 बरस हो गए इसे, और इसे डेवलप कीजिए। लेकिन भारत की जानिब से सर्दमोरी का मुजाहरा किया गया, और इस प्रोजेक्ट को उस स्पीड से डेवलप नहीं किया गया जिस स्पीड में इसको डेवलप होना चाहिए था, जिसकी बुनियाद पर हुआ ये कि फिर हमें ये अनाउंसमेंट देखने में आई। ये कुछ चंद हफ्ते से ये मामला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया था, और कहा जा रहा था कि फैसला हो गया है,
لیکن اب باضابطہ طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو گیس فیلڈ ہے یہ اب بھارت سے لے لی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے 14 جولائی 2020 میں جو چاہ بہار کی پورٹ تھی وہ بھی بھارت سے واپس لے لی گئی تھی۔ چاہ بہار پورٹ کیوں امپورٹنٹ تھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ بھارت یہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان تک اپنی اشیاء پہنچائے، اور پہلے پاکستان کے روٹ سے جایا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس کے کبھی بھی اچھے نہیں رہے ہمیشہ، وہ بلکہ ہر ہمسایہ ملک سے بھارت تعلقات خراب ہیں، بھارت کی اپنی ہٹ دھرمی یا اس کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے۔ دوسرا روٹ انہوں نے کا اختیار کیا جائے، اور وہ روٹ ایران کا تھا کہ وہاں پر ہم چاہ بہار جو ہے پورٹ کو ڈیولپ کریں، وہاں تک ٹرین کی پٹری بھی وہاں سے بچھائی جائے جو سیدھی افغانستان کے سردی علاقوں تک پہنچے، اور پھر بھارت وہاں سے اپنی ساری اشیاء وہاں تک پہنچائے۔ اس حوالے سے جب انڈین جو پرائم منسٹر ہیں وہ گئے تھے ایران، تو وہاں پر ایک کانٹریکٹ ہوا تھا ایران، افغانستان اور اس کے علاوہ بھارت کے مابین، اور اس کانٹریکٹ میں جو کہ ٹرائلیٹرل کانٹریکٹ تھا، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اگلے یہ جو سارا ایک پورا راستہ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، جیسے کہ چائنا اپنا اکنامک کوریڈور بنا رہا ہے، سو اس قسم کا اکنامک کوریڈور بنانے کی کوشش یہاں پر بھی کی گئی تھی کہ ہم اس کو بنائیں۔ 2016 میں یہ وزٹ ہوا تھا نریندر مودی صاحب کا تہران کا، اور انڈیا یہ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ ٹرانزٹ کوریڈور کا نام دیا گیا تھا اس کانٹریکٹ کو جو ان تینوں ممالک کے درمیان ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا سلسلہ یہی تھا کہ انڈیا اس خطے میں اپنے مزید اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس سارے معاملے کے اندر اینڈ آف دا ڈے پھر یہی ہوا کہ کانٹریکٹ سائن ہونے کے باوجود بھی انڈیا کی جو سپیڈ تھی پروجیکٹ کی وہ بہت سلو رہی، اور آخر کار ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہ بہار کانٹریکٹ سے انڈیا کو نکال دیا جائے، اور $400 ملین ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ذاتی سرمایے میں سے یا اپنے قومی خزانے میں سے انویسٹ کر کے اس بندرگاہ کو ڈیولپ کرے گا۔ اور اس میں لیکن کہا یہ گیا کہ جناب اس سارے معاملے کے پیچھے انڈیا کے اس ساری جو وہاں سے نکالا گیا ہے وہاں سے، اس میں چائنا پیچھے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ چائنا اور ایران کے مابین اگلے 25 سال کی ایک اسٹریٹجک ڈیل ہوئی ہے جس کی مالیت $400 ارب ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہماری اکنامک کوریڈور ہے چائنا اور پاکستان کا، یہ $65 ارب کا ہے، $65 بلین، لیکن ایران کے ساتھ 25 سال کی جو ڈیل کی چائنا نے، وہ بعض خبریں ہیں، لیک رپورٹ تھی یہ کہ $400 ارب کی ہے، $400 بلین کی ہے۔ سو اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ جو انڈیا کا وہاں پر جو عمل دخل تھا وہ ایران نے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا، اور اس کی کیا اور بھی دو وجوہات ہیں جو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے بڑی جو پہلی بات یہ تھی کہ دونوں پارٹیوں نے اپنے بلاکس بدل لیے، مینز کہ انڈیا کسی ٹائم پر روس کے بلاک میں بیٹھا ہوتا تھا، اور ایران جو ہے خصوصاً شاہ کے زمانے میں، رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں جب بادشاہ تھی وہاں پہ، وہ امریکی بلاک میں تھا۔ سو اس وقت بھی ان کے آپس میں بہت نہیں بنتی تھی۔ پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ اب انڈیا جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا ہے، اور دوسری طرف سے جو ایران ہے وہ چائنا اور روس کے بلاک میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا ایک بار پھر امریکہ کو ایران سے مسئلہ ہے، کیونکہ اسرائیل کو ایران سے مسئلہ ہے۔ سو اسرائیل جو کہتا ہے امریکہ کو وہ کرنا پڑتا ہے، امریکہ وہ کرتا ہے، لہٰذا اس خطے میں جو ایران کی فوجی طاقت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے سے کب سے اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں ایران کے اوپر، اور یہ اقتصادی پابندیاں اب وہ ظاہر ہے کہ ان کو مزید سخت کرنا چاہ رہا تھا، اور اس حوالے سے پہلے بھارت کو یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے تیل خرید سکتے ہیں سینکشنز کے باوجود، جسے پھر امریکہ نے بند کر دیا، اور اس کو بند کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا نقصان بھارت کو بھی ہوا اور یقیناً ایران کو بھی ہوا۔ لیکن اب وہ سینکشنز جو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اب یورپی یونین اس میں ظاہر رکاوٹ ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ سینکشن نہ لگیں۔ سو اس سارے مسئلے میں ظاہر ہے کہ اب جو بھارت ہے وہ امریکی بلاک میں آ گیا ہے۔ سو امریکی بلاک میں آنے کی وجہ سے اس کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کا ایک ایشو یہ ہے کہ وہ آپ کو نیوٹرل نہیں رہنے دیتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2000 میں جب ٹوئن ٹاور کا جب مسئلہ ہوا 2001 کا، تو اس میں کہا یہ گیا کہ مشرف صاحب کو فون آیا اور کہا گیا کہ یہاں تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے اگینسٹ ہیں، اور اس کے بعد وہ نیوٹرل والی گنجائش نہیں تھی، تو مشرف صاحب نے فوراً کہا کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگینسٹ ہو کے کہاں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی معاملہ اس وقت بھارت کے ساتھ ہے۔ امریکہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں یا آپ دوسرے بلاک میں ہیں، بات طے کیجئے۔ سو اب ظاہر ہے کہ بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ امریکی بلاک میں ہے، لہٰذا ایران کے ساتھ اس کے تعلقات جو کھٹائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، ڈیفائنگ یو ایس چائنا ان ایران نیئر ٹریڈ اینڈ ملٹری پارٹنرشپ، یہ سٹوری کی ہیڈنگ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایران کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوگی
چائنا کی بہت بڑی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ $400 ارب کی ہے 25 سالوں میں. اس سے ایران کا اثر و رسوخ، اس سے چائنا کا اثر و رسوخ اس خطے میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور امریکہ کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ کمی آئے گی. نیشنل ہیرالڈ ایک سٹوری لگاتا ہے اس حوالے سے کہ انڈیا ایران ریلیشن شپس آر ناٹ آل دیٹ روزی، کہ یہ بہت ہی جو امید افزا تعلقات نہیں ہیں دونوں ممالک کے. اور چاہ بہار انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب ایک سوچنے کا مقام ہے انڈیا کے لیے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس خطے سے اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اور جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی ایران اور انڈیا کے تعلقات پر، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایران وہاں پر اب چائنا اپنا رسوخ بڑھاتا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس سارے سینیریو کے اندر ابھی تک جو بھارت ہے اس نے اپنا ہتھیار نہیں پھینکے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کو سنبھالا دیا جائے. لیکن اس کو سنبھالا دینے سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتیں جو ہیں وہ بتاتا چلوں. یہ مزید اس میں بگاڑ کب آیا؟ ایک تو آپ کو معلوم ہے دہلی میں فسادات ہوئے، مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا. اس معاملے کے اوپر ٹویٹ جناب خامنہ ای صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ ہارٹس آف مسلمز آل over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. اور پھر آپ نے مطالبہ کیا آیت اللہ خامنہ ای نے کہ جناب یہ جو مودی حکومت ہے یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو کنفرنٹ کرے، ان کو روکے اور مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر ایک قابو پائے. ظاہر ہے کہ انڈین حکومت نے اس کا بڑا برا منایا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب امریکی جنرل سلیمانی ان کو امریکہ نے جب ان کو ہلاک کر دیا تو اس پر بھارت کی جانب سے کوئی بھی ظاہر ہے کہ نہیں کہا گیا کہ یہ جناب برا ہوا، غلط ہوا، جبکہ اس نے چپ سادری سے اس کی مراد یہ تھی کہ بھارت اس وقت امریکہ کا جو سٹانس تھا اس نے اسے درست مانا تھا. لیکن ان تمام سینیریوز کے باوجود بھی اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے بھارت کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. گزشتہ ماہ 2 وزیر یکے بعد دیگرے ایک ہی ہفتے میں گئے اس میں ایران اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پر معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے. اور اس میں جناب ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے وزیر دفاع وہاں پر گئے اور پھر ان کے جو فارن افیئرس کے منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر گئے اور یہ دونوں منسٹرز نے ایک ہفتے کے اندر ہی جا کر وہاں سے معاملات کی. کوشش ان کی یہ ہے کہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے اس کا کنٹرول سنبھالا جائے اور وہ کنٹرول کس طرح سے ان کے پاس آ جائے اور جو معاملات جس حد تک بگڑ گئے اس سے بچایا جا سکے. لیکن بظاہر ہمیں صورتحال ایسی نہیں دکھائی دیتی. انڈیا اور ایران کے درمیان جو تجارت ہے وہ 2018 سے 2019 میں اس میں 79.4% کی ڈپ آئی، یعنی کہ جو 2018 میں یہ تھی $17 بلین کی ٹریڈ تھی انڈیا اور ایران کے درمیان، جو کہ 2019 میں کم ہو کے صرف 3.2 بلین کے قریب رہ گئی. اور اب 2020 کے اندر اسی دور کے اندر یہ 3.2 بلین سے کم ہو کر صرف $140 ملین رہ گئی ہے. سو آپ ایک طرح سمجھ لیجئے کہ 90% سے زائد اس تجارت کے اندر کمی آئی ہے دونوں ممالک کے درمیان. سو حالات وہ نہیں ہیں جو کسی زمانے میں تھے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بھارت ظاہر ہے کہ ایران کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا اب وہ شاید معاملہ اس کا نہیں چل پائے گا. اور مکمل طور پر ایران نے موجودہ سینیریو کے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اور ایران اکٹھے نہیں چل سکتے، کیونکہ بھارت ظاہر ہے کہ امریکی بلاک میں شامل ہے اور اس سے ایران کے مفادات کو زن پہنچتی ہے اور ایران دوسری جانب چین اور امریکہ سے قریب ہو گیا ہے اور پاکستان سے قریب ہو گیا ہے. سو لہٰذا وہ الائنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے معاملات بدلتے جا رہے ہیں اور اب ایک اور بڑے پروجیکٹ سے بھارت کو ایران نے کک آؤٹ کر دیا ہے. سو یہ جناب کچھ تازہ صورتحال تھی. اگر آپ کو میرا یہ آپ کے آج کے پروگرام پسند آیا ہو تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ایک نیا پروگرام لے کر جلدی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. فرحان اسلم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.